बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 150 से ज़ायद घंटे गुजर जाने के बाद तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी साहब की लोकेशन के हवाले से हकूमती इदारों और सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से इंतहाई हैरान कुन दावे सामने आने लगे हैं। साद रिजवी साहब इस वक्त कहाँ हैं उनका पता ज़रूर चल चुका, मगर उन्हें एक मुनासिब मौके के ऊपर, मुनासिब वक्त के ऊपर मंजरे आम पर लाने का फैसला किया गया है। तफसीलात रखेंगे आगे चलकर इस वीडियो में आपके सामने कि वो कब मंजरे आम पर आएंगे और इस वक्त कहाँ हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के हवाले से भी ताकतवर हलकों ने एक बड़ा और इंतहाई अहम तरीन फैसला कर लिया है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में बाखबर ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये हाई सिक्योरिटी जोन क्या है और इस हवाले से क्या क्या मामलात तय किए जा चुके हैं, आगे चलकर इस वीडियो में इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब और साद रिजवी साहब के हवाले से बड़े और अहम तरीन फैसलों की तस्दीक की जा रही है, जब इस्लामाबाद के बाखबर हल्के मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाना है, TLP बहाना है, या फिर साद रिजवी निशाना है, इमरान खान बहाना है। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ लोग इसे उलट कर भी पढ़ते हैं कि TLP बहाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाना है, इमरान खान बहाना है, या साद रिजवी जो है वो इमरान खान निशाना है या साद रिजवी बहाना है। मतलब क्या है? दोनों तरह से ये जुमले क्यों कर इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता है? और आगे चलकर इस हवाले से ताकतवर हल्के क्या सोच और समझ रहे हैं, इसके ऊपर भी जनाब बात करते हैं। और क्योंकि इस वक्त सूरत हाल यह है कि दो अहम तरीन सूबों में, पंजाब के अंदर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बड़ी तेजी के साथ बदलते हुए सियासी माहौल के बाद पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों ने एक बार फिर अपने तमाम के तमाम पॉलिटिकल कार्ड्स को शफल करने का फैसला किया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरख्वास्त समझ लें या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें। ये अब चुप रहने का वक्त नहीं। अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आईनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। आप भी इस फ़र्ज़ को निभाने में हिस्सादार बन सकते हैं। जी हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार हर सूरत करें। और सबसे बढ़कर, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। लेकर जाऊंगा सीधा आपको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कम से कम दो खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जमानों के बराह रास्त पैगामात की जाने, और उसके बाद आज की बड़ी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखेंगे, ताकि ये जो तीनों बड़ी खबरें, तीनों एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने इस वीडियो के पहले इंट्रो में मैंने आपके सामने रखी, इन पर तफसीलन बात की जा सके। तो जनाब इंसार अब्बासी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान, अपनी एक खबर के जरिए क्या दावा कर रहे हैं या पाकिस्तानी अवाम के अंदर क्या कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं। इमरान खान साहब और सुहेल आफरीदी साहब के मुतल्लिक उन्होंने दावा किया है। इंसार अब्बासी साहब ने एक एजेंडा खबर के तौर पर आज ये खबर पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी है कि इमरान खान साहब सुहेल खान आफरीदी को नहीं जानते, और जो वज़ीर आला KPK हैं मौजूदा सुहेल खान आफरीदी, वो मुराद सईद का इंतखाब हैं। सुहेल खान आफरीदी साहब अडयाला जेल पहुंचे थे। पहली ही बाल पर उन्होंने शानदार छक्का ग्राउंड से बाहर रसीद किया था, जहां उन्होंने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को बाकायदा तौर पर ख़त लिखकर अपने आइनी और कानूनी हकूक बताए और कहा मुलाकात करनी है। नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन करके उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आज एक इजलास के अंदर शिरकत करने की दावत भी उन्हें दी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी वो उस इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। उनकी जगह मुजम्मल असलम इस अहम तरीन
معاملے کے اوپر ان کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ نظر آ چکا کہ سہیل خان افریدی صاحب کی پالیسی کیا ہوگی، علی امین گنڈاپور صاحب کی پالیسی کے بالکل برخلاف۔ اور پھر جس طرح سے سہیل خان افریدی صاحب نے آج کے دن کے احتجاج کے پی کے اندر جو ہے وہ آج کے دن عمران خان صاحب کے نے جو احتجاج کا اعلان کیا تھا، اس حوالے سے بھی جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور پھر جو ماضی کے اندر بھی ان کا کردار ایک رہا جناب خیبر پختونخوا میں تمام سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کے حوالے سے جو وہ اسی چیز کو وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب کی جانب سے یہ خبر کی گئی۔ موصوف فرماتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اسلام آباد کی جانب ایک اور احتجاجی مارچ کی بجائے مذاکرات کے حامی تھے، اور ان کا موقف تھا کہ اب احتجاج نہ ہو تاکہ پارٹی کارکنوں کا مزید خون نہ بہے۔ یعنی کیا واقعی ریاست پاکستان نے خون بہانا ہے؟ اس مسئلے کو تو اور طرح سے بھی حل جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے کچھ مقاصد ہیں انصار عباسی صاحب کے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق گزشتہ نومبر کے احتجاج کے بعد اب وہ تصادم کی راہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور ان پارٹی رہنماؤں کے اندر شامل تھے جو کہہ رہے تھے کہ احتجاجی سیاست سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ عمران خان صاحب کی ڈیل کرا سکتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی یقینی بنا سکتے ہیں، اور ذرائع کے حوالے سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا یہ جناب انصار عباسی صاحب نے کہ مراد سعید نے فیملی کی ایک خاتون رکن کے ذریعے بشرا بی بی کے فیملی کے توسط سے عمران خان صاحب تک سہیل افریدی کا نام پہنچایا، اور آگے چل کر کہتے ہیں سہیل افریدی کے بارے میں عمران خان زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن مراد سعید کی سفارش پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ اور پھر جناب انہوں نے اس پر علی امین گنڈاپور صاحب کا موقف لینے کی بھی کوشش کی، اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے فون کالز کا جواب نہیں دیا۔ یعنی یہ ہے جناب ان کا معیار ان تمام تر خبریں دینے کا۔ عمران خان صاحب نے آج بڑے واضح انداز میں عمران خان صاحب نے آج جو پیغام دیا ہے چند گھنٹے پہلے سہیل خان افریدی صاحب کے متعلق، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی مقاصد کیا ہے انصار عباسی صاحب کی جانب سے ایسی خبروں کے دیے جانے کی، کیونکہ ایک تسلسل کے ساتھ اس قسم کی خبریں کسی وجہ سے سامنے لائی جاتی ہیں۔ عمران خان نے کہا میں سہیل افریدی کے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بننے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سہیل افریدی میرے آئی ایس ایف کے درینہ اور وفادار ساتھیوں میں سے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ توقعات اور تحریک انصاف کے نظریے کے عین مطابق بحیثیت چیف منسٹر خیبر پختونخوا میں انقلابی کام کریں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پر علی امین گنڈاپور نے نہایت باوقار طریقے سے حکومت کی منتقلی جو ہے وہ یقینی بنائی ہے۔ اور انصار عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب انہیں جانتے تک نہیں تھے۔ ان خبروں کا، اس قسم کی تمام تر خبروں کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقاصد جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقے جو ہیں وہ اس قسم کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمانوں سے پہلے بھی حاصل کرتے رہے ہیں، اور اب بھی جناب وہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ سہیل افریدی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کر چکے ہیں۔ عدالت کے اندر درخواست انہوں نے ڈال دی ہے، چیف جسٹس کو وہ خط بھی لکھ چکے ہیں کہ جناب میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ آئین اور قانون کے تحت بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی پارٹی کے چیئرمین سے ملنا میرا آئینی، قانونی، جمہوری اور بنیادی حق ہے۔ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی اس وقت تک وفاق کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی تعاون یا رابطہ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب سے پالیسی لے کر آؤں گا، اس کے بعد معاملات کو وفاق کے حوالے سے آگے بڑھاؤں گا۔ اب اس لیے اس قسم کی ایجنڈا خبریں سہیل خان افریدی صاحب کے خلاف جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں، اور انہیں بھی بشرا بی بی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کئی تعیناتیوں کے حوالے سے انصار عباسی اور دیگر کئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمانوں نے عمران خان صاحب کی تمام تعیناتیوں کو کبھی جادو کے ساتھ، کبھی ٹونے کے ساتھ جوڑا، کبھی بشرا بی بی کے ساتھ جوڑا، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب ایک بار پھر وہ اس قسم کی کنفیوژن پھیلانا جا رہے ہیں۔ معاملہ یہیں پر رکا نہیں ہے، بلکہ طاقتور ریاست کا جال کے حوالے سے ایک جو ہے وہ تحریر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان کی جانب سے آئی ہے سامنے، اور وہ ٹی ایل پی کے سربراہ کے حوالے سے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ماضی کے اندر انہیں پروان چڑھایا کس طرح سے جو ہے وہ گزشتہ اسٹیبلشمنٹ نے، جس کے اندر جنرل باجوہ صاحب بھی شامل ہیں، جنرل فیض صاحب شامل ہیں، اور کسی حد تک وہ اس سے پچھلی اسٹیبلشمنٹ جنرل راحیل شریف صاحب کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ 2015-16 کے بعد اس کو جناب باقاعدہ طور پر اس الاؤ کو جو ہے وہ بھڑکایا گیا، اور بڑا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے جناب پہلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ جناب ان کے
پیچھے کون ہے، حالانکہ بعد میں جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہی جا کر ٹی ایل پی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں حفیظ اللہ نیازی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری اور خود ساختہ ترجمان، جو کہ ہر معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کو ٹی ایل پی کے ساتھ، ٹی ایل پی کو پی ٹی آئی کے ساتھ ملا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے ذریعے نون لیگ کی مقبولیت جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یاد کیجئے یہ وہی تھیوری ہے جو کل کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ بیسیکلی پاکستان کے طاقتور حلقوں کی وہ خواہش پوری کر رہی ہیں اور آگے چل کر ٹی ایل پی کے معاملے کو پی ٹی آئی کی جانب بھی لے کر جائیں گی، یہ بہانہ بنا کر اس قسم کی باتیں کر کے کہ ٹی ایل پی نے تو کچھ نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف نے تو بہت کچھ کیا۔ ماضی میں بھی ریاست پاکستان سے ایسی کئی غلطیاں ہوئیں جب وہ مقبول ترین عوامی سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندیاں لگاتی رہی سیاسی طریقے سے حل کرنے کی بجائے، اور آگے چل کر معاملات خدا نخواستہ ملک کے دو حصے ہونے کی جانب بھی بڑھے، بلکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہونے کی جانب بھی بڑھے۔ بلوچستان کے حوالے سے نیب پر جو پابندی لگائی گئی اس کے اثرات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کا کوئی کمپیرزن آپس میں نہیں بنتا، نہ ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر ان تمام تر معاملات کو آپس میں جوڑ رہے ہیں اور باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہی بات کی تھی، اور وہ جملہ ہے نا بار بار کہ جناب سعد رضوی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے، یا ٹی ایل پی بہانہ ہے، پی ٹی آئی نشانہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وائس ورسا دیکھ لیں، جیسے بھی دیکھ لیں، ٹی ایل پی کی قیادت ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، روابط ان کے درمیان ماضی میں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں سیاسی جماعت کے طور پر، بہرحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی ہیں جو کہ ان کے آئینی، قانونی اور جمہوری حقوق کے لیے جو ہیں وہ آواز بلند کر رہے ہیں، اور یہاں ایک ایجنڈے کے تحت پہلے جو ہے سہیل آفریدی صاحب کو دہشت گردوں کا ہمدرد بتا کر ان کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسی قسم کے کسی جال کے اندر جو ہے وہ پھانسنے کی تیاری ہے، جس جال کے اندر ٹی ایل پی کو مریدگی تک جو بلا کر پھانسا گیا، اور اب یہ کالم بھی اسی نام سے ہے کہ ریاست کا جال۔ جی ہاں، یہ ریاست کا جال کے نام سے، یہ طاقتور ریاست کا جال، یہ جناب لکھا ہے حفیظ اللہ نیازی نے، اور آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹی ایل پی پر خط تنسیخ پھرنے کا، اس کی بے کنی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ فتنے کا بیج بونے یا بیاری کرنے اور پروان چڑھانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی عمران خان پہ مقابلہ ریاست تناؤ کو بڑھانا ہے، اور عمران خان نے اپنے بیانیے کو انتہا تک پہنچانا ہے۔ جی ہاں، ایک بار پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں، پہلے ٹی ایل پی کی اور پھر آگے چل کر پی ٹی آئی کی، اور دونوں کے متعلق وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی ماضی کے تمام تر معاملات کو نظر میں رکھے بغیر۔ اور آگے چل کر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے صوبہ مقابلہ ریاست سے ٹکراؤ کا ٹاسک دیا ہے اور اسے وہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ایسے موقع پر جب طاقتور ریاست اپنے تئیں بھارت اور افغانستان کے چھکے چھڑوا چکی ہے اور اب ٹی ایل پی کے خلاف کارروائی پر تلی ہے، امکان اغلب ہے کہ طاقتور اس حلے میں عمران خان صاحب سے بھی نبردآزما ہونے کا موقع نہیں گنوائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ میں دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کس طرف کو لے کر جا رہے ہیں معاملات کو۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع پر کہ جب ٹی ایل پی کے خلاف کارروائی پر ریاست پاکستان تلی ہے، امکان اغلب ہے، امکان غالب ہے، طاقتور اسی حلے میں عمران خان صاحب سے نبردآزما ہونے کا موقع نہیں گنوائیں گے۔ اشارہ کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ کا انجام بھی یہی ہوگا، اسی طرف آپ کو لے کر جائیں گے۔ اور آگے چل کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پچھلے کئی ماہ سے تن من دھن جو ہے تناؤ بڑھا چکے ہیں، سب کچھ جھونکنے کا مصمم ارادہ ہے۔ اور آگے چل کر کہہ رہے ہیں کہ بھارت، افغانستان اور ٹی ایل پی کی طرح عمران خان بھی طاقتور ریاست کے جال میں، میرا یہ خدشہ ہے کہ پھنسنے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کمپیرزن کر رہے ہیں بھارت، افغانستان، ٹی ایل پی اور عمران خان۔ کل کی ویڈیو میں نے کس پہ کی تھی؟ افغانستان، کے پی کے، اور یہاں پر جناب بھارت، اور پھر اس کے بعد یہاں پر ٹی ایل پی۔ ان تمام تر معاملات کو کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے انتہائی شاطرانہ طریقے کے اندر، جس میں مریم نواز صاحبہ پوری طور پر جو ہیں وہ مدد بھی کر رہی ہیں اس وقت طاقتور حلقوں کی، اور آگے چل کر اسی کے اندر، اسی تحریر کے اندر وہ اسی قسم کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو بہت جلد جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہائی سیکیورٹی زون کے اندر شفٹ کر دیا جائے گا۔
گا۔ عمران خان صاحب کو بہت جلد اڈیالہ جیل سے ہائی سیکیورٹی زون کے اندر شفٹ کر دیا جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اسی تحریر کا لب لباب بھی یہی ہے، اس کا کرکس بھی یہی ہے۔ اور اب جب ریاستی ادارے، سیکیورٹی ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سعد رضوی صاحب کی لوکیشنز ٹریس ہو چکی ہیں، سعد رضوی صاحب آخری مرتبہ کہاں، کس کے پاس، کیسے دیکھے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اور اب تحریک لبیک پاکستان کے اندر سے ہی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب تحویل میں ہیں سرکاری ایجنسیز کی۔ یہ دعویٰ ٹی ایل پی کے اندرونی ذرائع کر رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، کہ ان کی تحویل میں ہیں، اور چاہے ان کو بھی ہائی سیکیورٹی زون کے اندر ہی رکھا گیا ہو، مناسب وقت کے اوپر ان کو منظر عام پر لانا ہو، لیکن اس معاملے کو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی لنک کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر ریاست یعنی عمران خان صاحب کو بھی غائب کر سکتی ہے۔ یہ غائب ہی ہوا نا، جیسے علامہ سعد رضوی صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب بھی اکتوبر کے آخری یا نومبر کے پہلے ہفتے میں اسی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے اس ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر جناب، آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں یا پھر یورپ یا برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کرتے وقت ضرور اپنے نام کے ساتھ اپنی سکونت کا ملک بھی ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ حق کی یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے، کیونکہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی آزادیوں کی آواز پوری دنیا سے سنائی دینی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔